अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो गया है, मगर वफाकी हुकूमत की बेशतर सरगर्मियाँ 2 रोज़ से मुअत्तल हैं। वाशिंगटन में क्या हो रहा है और सदर ट्रंप के पहले साल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर एक नज़र। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी सियासत में डेडलॉक, जिम्मेदार कौन? DACA, border security, and related issues. अमरीका में खवातीन के हुकूक की जद्दोजहद का एक नया बाब और सदर ट्रंप की हिमायत में वोट डालने वाले 1 साल बाद क्या सोच रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में आए 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 40% अमरीकी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, जो किसी भी अमरीकी सदर के लिए कम तरीन सतह है। आज मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के लिए काम करने वाले तकरीबन 10 लाख सरकारी मुलाजिम भी घरों में बैठे हैं, क्योंकि हुकूमत की बेशतर सरगर्मियाँ 2 रोज़ से मुअत्तल हैं। नदीम याकूब इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं, जहाँ सियासी दर्जा हरारत इस वक्त खासा बुलंद है। नदीम, सदर ने ट्विटर पर कहा कि इक़्तिदार का 1 साल पूरा होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने उन्हें ये तोहफा दिया है, ये जो शट डाउन है, लेकिन सूरत हाल के लिए दोनों जमातें एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रही हैं, तो क्या तफसीलात हैं अब तक की? जी, जैसा कि आपने कहा, अमेरिका में हफ्ते की सुबह जो वफाकी हुकूमत के मामूल के ऑपरेशंस हैं उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान जो वफाकी हुकूमत को चलाने के लिए जो अखराजात हैं उनकी मंजूरी के लिए एक बिल पर इत्तफाक नहीं हो सका। ये जो इख्तलाफात हैं इनमें दिफाई अखराजात का मामला है, उसके अलावा इमिग्रेशन का मामला भी है, जिसमें जो तकरीबन 8 लाख ऐसे अफराद हैं, नौजवान हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मामला है, जिन्हें बचपन में यहाँ अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर लाया गया था। इन्हें ड्रीमर्स भी कहा जाता है। जो दोनों जमातों के जो रिपब्लिकन जमात है उसके जो अक्सरियती रहनुमा हैं मिच मैकोनेल, उन्होंने आज दोपहर एक सेशन जो है राय शुमारी के लिए बुलवाया है, और सेनेट में इस वक्त जो अक्सरियती पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके 51 रुकन हैं, और इस बिल को मंजूर करने के लिए उन्हें 60 वोट्स की दरकार हैं। आज यानी पीर के रोज़ ज़रा इस शट डाउन का असर जो है यहाँ पर वो ज़्यादा महसूस होगा, इसलिए कि वीकेंड के बाद तमाम मुलाजमीन जो हैं वो दोबारा अपने दफातर में आएंगे। जो ज़्यादातर मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी पर भिजवा दिया गया। जैसा आपने कहा, सिर्फ़ वो जो मुलाजमीन हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जिन्हें इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला। इसके अलावा जो दोनों सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर इस बिल पर इत्तफाक ना होने और शट डाउन के लिए एक दूसरे को मूर्त इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जी, एक हालिया सर्वे में अमरीकियों की अक्सरियत का कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर हुकूमत को बंद करने की बजाय खुले रखना इनकी अव्वलीन तरजीह है। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा चाहेंगे कि आप ये मान लें कि डेमोक्रेट्स ने हुकूमत बंद की है। वो भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी के कई अरकान ने अखराजात के बिल के खिलाफ वोट दिया है। तो क्या वो गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर हुकूमत को यरगमाल बनाए हुए हैं? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। सन हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि सन 2013 में जब गवर्नमेंट शट डाउन हुई तो उस वक़्त जो वफाकी हुकूमत के इदारे थे वो 16 रोज़ तक बंद रहे। अब जो है ये जो शट डाउन है ये एक ऐसे टाइम पे हो रहा है जब सदर ट्रंप की जो ओहदा संभालने की है उनकी पहली एनिवर्सरी है। इसके अलावा जब उन्होंने ओहदा संभाला था तो वाशिंगटन डीसी में लाखों ख़वातीन ने एक एहतजाजी मार्च किया था। गुज़श्ता रोज़ इसी उनके ओहदा संभालने की एनिवर्सरी के मुनासबत से यहाँ पर भी और अमेरिका भर के मुख्तलिफ़ शहरों में ख़वातीन ने भरपूर मार्च किया। जी सारा। राइट, नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ है कैपिटल हिल से, और ये पहली बार है अमेरिका की तारीख में कि एक शट डाउन ऐसे वक्त हुआ है जब एक ही पार्टी वाइट हाउस में भी है और उसी पार्टी को कांग्रेस में भी अक्सरियत हासिल है, जो कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी है।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی وعدہ تھا کہ وہ امریکہ کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر عظیم بنائیں گے. اس حوالے سے ان کی پاک افغان پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کے مہمان سے. لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے 1 سال قبل پاکستان کے ساتھ تعلقات کا آغاز کس نقطے سے کیا اور پھر انہیں کہاں پہنچایا. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتا تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے انہیں مبارکباد کی کال کی. وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے طویل بیان کے مطابق نئے امریکی صدر نے پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت تعریف کی، لیکن وائٹ ہاؤس نے بس اتنا کہا کہ صدر پاکستان کے ساتھ فعال اشتراک چاہتے ہیں. شاید یہ پہلا اشارہ تھا کہ دونوں ملکوں کی قیادت ایک پیج پر نہیں ہے. اور بہت انتظار کے بعد جب 21 اگست کو صدر ٹرمپ نے اپنی افغان پالیسی کا اعلان کیا تو پھر واضح ہو گیا کہ پاکستان ان کی نظر میں کہاں کھڑا ہے. For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. اس کے بعد پھر جب 5 سال سے مخفی امریکی جوڑے کی اکتوبر میں بازیابی ہوئی تو صدر ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا ٹویٹر پہ، بلکہ انہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ بھی اس وقت بنتی نظر آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد دسمبر میں آئی صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی پالیسی، جس میں ایک بار پھر تنقید کے نشانے پر تھا پاکستان. We have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. اور پھر اس سال کا آغاز پاکستان کے بارے میں جس ٹویٹ سے ہوا اس کی گونج تو دنیا بھر میں سنائی دی. لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان سے اربوں ڈالر کے عوض صرف دھوکہ ملنے کا الزام واشنگٹن ڈی سی کے بیشتر پالیسی سازوں کو کھٹتا نہیں، لیکن پاکستان نے صدر کے بیانات کو افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے. اور اس وقت اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو امریکہ پاکستان کے لیے تقریباً $2 ارب کی فوجی امداد روک چکا ہے. ٹویٹر پر دونوں جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی بند کمروں میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا بھی. تو کیا امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ ختم کرنے کا یہی راستہ ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر میں نیشنل سیکیورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر بلیز مشل سے. بلیز، ویلکم ٹو ویو 360. President Trump wants to end America's longest war. His mission also is to make America great again. The way he is handling relations with Pakistan, the way these relations have developed over the last 1 year, does it look like they're in line with the goals he had set for his presidency? Good morning, Sarah. It's good to be with you. I do think that where we've ended up now, a year into President Trump's presidency, is a natural evolution of the point of view that he held coming into the office, which is that he needs to put America first, that he wants to fight terrorism, but do so with a smaller military footprint, and most of all, that he wants to end what he sees as subsidies that the United States pays to other countries for their security that the U.S. gets very little out of. And I think that's exactly what we saw him do at the beginning of January, is decide he's not getting enough out of the money that he gives to Pakistan and cutting that relationship. But the tone that he has used, the type of messages we have seen coming on Twitter from him and also in his speeches, were they delivered in a constructive manner, would you say? Well, I think they were delivered in a manner that is entirely predictable for the nature of the president that we have. And they're a follow-on, I think, to the speech that he gave in September, announcing a new strategy, a new beefed-up strategy to fight in Afghanistan. I think that was, in effect, a warning that he gave to Pakistan. He said in that speech, we are expecting Pakistan to do more. Right. And in the couple months that passed, he clearly didn't see anything. And as we know, when he is disappointed, the president speaks his mind strongly, and that is exactly what he did. سو بلیز مسٹل کہتے ہیں کہ جس طرح سے صدر نے بیانات پاکستان کے حوالے سے جو دیے ہیں وہ ان کے انداز سے بہت مطابقت رکھتے ہیں، اور صدر کھل کے جس انداز سے، جس ڈائریکٹ انداز سے بات کرتے ہیں، صدر نے وہی انداز اپنائے رکھا. لیکن ہاں، ان کے جو اسٹیٹمنٹس میں جو وقت کے ساتھ ہم نے تبدیلیاں دیکھی، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ پازیٹیو نوٹ پہ شروع کیا، پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بھی ان کو بنتی نظر آئی، لیکن پھر صورتحال کچھ خراب ہوتی گئی. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی تبدیلیاں ہیں جو صدر کی انتخابی وعدوں سے لے کے پریکٹیکل ٹرمز میں جب وہ صدارت کر رہے ہیں تو اس کے درمیان جو آنی چاہیے، جو آتی ہیں تبدیلیاں، یہ ان لائن ہیں.
اور صدر کا گول یہی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور فوج کا جو فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن اس کے لیے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں کو ان کی نظر میں ایک سبسڈی، ایک مراعات نظر آتی ہیں کہ دوسرے ملکوں کو بہت پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ گولز اچیو کرنے میں ہیلپ کریں، جب وہ گولز اچیو ہوتے امریکہ کو نظر نہیں آئے، صدر ٹرمپ کو نظر نہیں آئے، تو انہوں نے بہت کھل کے اپنے جو اس پہ تنقید تھی اس کا اظہار کیا. Blaise, let's talk a little bit about Afghanistan too, because the major reason for putting pressure on Pakistan is to stabilize Afghanistan to end America's longest war. But just looking at the events of the weekend, dozens of people died in a hotel attack in Kabul. Does it look like America's Afghan strategy is working right now towards the end goal? It certainly seems like we don't have an end goal in sight. Secretary Mattis just announced that he might be sending 1,000 more troops to Afghanistan. And it seems like this is, in a lot of ways, a deja vu, a return of the same struggle that President Obama had when he decided to have a surge into Afghanistan in 2011. And in fact, you're having the same trajectory with Pakistan. When President Obama wanted to beef up U.S. presence in Afghanistan, he had a break with relations in Pakistan in 2011 and 2012. President Trump is doing the exact same thing. The question is, what will change? What will the U.S. do differently? Will Pakistan do anything differently? Or will we be in the same place again 7 years from now? Alright, so Blaise کہتے ہیں کہ اس وقت جہاں تک افغانستان میں امریکہ کی کارکردگی کی اور اس کے جو گولز ہیں ان کو حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے جیسے ویکنڈ پہ دیکھا ایک بڑا اٹیک ہوا افغانستان میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پہ، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلیز کی نظر میں نظر نہیں آتا کہ اختتام کی جانب، افغان جنگ کے اختتام کی جانب کامیابی سے بڑھا جا رہا ہے. سیکریٹری دفاع نے جیمز میٹس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ مزید 1000 فوجی افغانستان بھیج سکتے ہیں. تو ان سم کیسز جو صورتحال ٹرمپ انتظامیہ جس سے گزر رہی ہے وہ اس سے بہت ملتی جلتی ہے جس سے اوباما انتظامیہ گزری تھی. انہوں نے بھی 2011 میں ایک میسو ٹروپ سرچ کی تھی، بہت بڑی تعداد تھی افغانستان میں فوجیوں کی، لیکن نتیجہ سب کے سامنے، اور اس وقت بھی پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالا گیا تھا اور اس کے ساتھ امریکہ نے تعلقات میں ایک بہت بڑی ایک خلیج آ گئی تھی اس وقت بھی. تو ایک طرح سے ریوائنڈ ہو رہا ہے، ایک طرح سے ری پلے ہو رہا ہے اوباما انتظامیہ کے دور میں جو ہوا تھا اسی کا اب بھی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے دبار سے اور افغانستان کے دبار سے نتائج کچھ مختلف سامنے آتے ہیں یا نہیں. Please, over this week, an interesting advertisement appeared in a local newspaper here. It's called the Washington Examiner. I want to show our viewers first what I'm talking about. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Washington Examiner اس اخبار کا نام ہے، اور اس اخبار کے فرنٹ پیج کے ساتھ اٹیچڈ ایک بہت بڑا ایڈورٹیزمنٹ آیا ایک صفحے کا جس کی دونوں طرف تفصیلات تھیں، اور اس کا ٹائٹل تھا #Free Karachi. یہ فری کراچی کا آپ دیکھ سکتے ہیں، فل نیوز پیپر پر ہے، اس کی بیک سائڈ پر بھی ہے اور اندر بھی کافی ساری انفارمیشن. اور اس میں حکومت پہ اور امریکی عوام پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اربن سینٹرز خاص طور پہ کراچی میں صورتحال بہت کشیدہ ہو رہے ہیں، جہادی فورسز کو فروغ مل رہا ہے، اور جو مہاجر آبادی ہے اور دیگر جو سیکولر پاکستان کے جو طبقہ ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے. Blaise, I want to ask you this. These type of advertisements are meant to affect public opinion, but can they also impact foreign policy? I think they can start a discussion that might be able to impact foreign policy, especially when it's about an issue that most people in the United States, most policymakers in Washington are unfamiliar with. I think the target of advertisements like this is not senators, it's not President Trump, it's the people who work for him, who take the metro to work and might be reading the paper there and learn something new that they didn't know about Karachi, learn something new that they didn't know about ethnic divisions in the city and the importance of the city. And that leads to sort of an interest that might lead to policy debate. Alright Blaise, thank you very much. اور یہاں پہ بلیز کا یہ کہنا ہے کہ ایسے جو اشتہارات ہیں ان کا ٹارگیٹ اراکین کانگریس تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے کام کرنے والے افراد ضرور ہوتے ہیں. تو ایسے اشتہارات دیکھ کے ایک بحث پاکستان کے بارے میں جہاں مزید شروع ہو سکتی ہے اور اس سے متاثر ہو سکتی ہے یہاں پہ جو پبلک اوپینین ہے وہ. بلیز مشٹل ہمارے ساتھ ہے، بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر میں نیشنل سیکورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر. تھینک یو ویری مچ بلیز فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. Thank you, Sarah. اور یہ تو تھی صدر ٹرمپ کے پہلے سال میں پاکستان اور امریکہ میں جو اس وقت پالیسی ساز حلقے ہیں ان کے بارے میں ایک جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اس پر ایک نظر. لیکن صدر کے حامی کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے شو میں آگے چل کر. اور آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر سے ان کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ معلومات اور ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور صدر ٹرمپ پر تنقید کی تو بہت بات کی جاتی ہے، ان سے خوش کون ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے انٹرکانٹیننٹل ہوٹل پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40 سے اوپر پہنچ جانے کی اطلاعات ہیں۔ حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس اسرائیل کے 2 روزہ دورے پر یروشلم میں ہیں۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نیک نیتی سے کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کو یقین ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مسئلے کا حل ضرور تلاش کر لیا جائے گا۔ میانمار سے بھاگ کر بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا پناہ گزینوں کی میانمار واپسی کے عمل کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی لسٹنگ نامکمل ہونے اور کئی دیگر معاملات کی تیاری کے لیے وقت درکار ہے۔ منتقلی کے عمل کے آغاز کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ترک فوج نے شام کے علاقے آفرین سے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی فوجی کارروائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شام میں ترک آپریشن جلد ختم کر لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سے ترکی میں دہشت گردی کے خطرے میں بھی کمی آئے گی۔ گزشتہ سال امریکی صدر ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے اگلے روز ملک میں خواتین نے تاریخ کی سب سے بڑی مارچ نکالی تھی۔ امریکہ میں ABC نیوز کے لیے کیے گئے ایک پول کے مطابق 71% خواتین اس وقت صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ ہفتے کے روز ایک بار پھر لاکھوں کی تعداد میں امریکی خواتین سڑکوں پر نکلی۔ اس بار توجہ کا مرکز صدر کے متنازع بیانات نہیں بلکہ صنفی برابری، معاشی حقوق اور امیگریشن جیسے معاملات تھے۔ نیو یارک سٹی میں تقریباً 2 لاکھ مردوں اور خواتین نے ریلی میں حصہ لیا، جس میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ ہول جو کمیونٹی ہے ہمارا عورت کو انصاف نہیں دیتی ہے، ایک نظر میں نہیں دیکھتی ہے، یہ پریسیڈنٹ کے وجہ سے اور بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ انصاف کے لیے راستہ میں آیا۔ ہم نیو یارک شہر اور پورے ملک کی اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے خلاف تشدد ختم ہونا چاہیے۔ آج افغان خواتین اس لیے مارچ کر رہی ہیں کیونکہ وہ دوسرے ملکوں، مذاہب، رنگوں اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی اپنی بہنوں کا ساتھ دینا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ باقی خواتین کو سپورٹ دینے کے ساتھ ہی اپنے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کر کے لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ ایک ایسے موقع کے لیے کام کرنا جب ہم سب اکٹھے ہو سکیں اور ایک ہو کر بات کر سکیں اور ایک دوسرے کی طاقت کو محسوس کر سکیں، یہ سب ہمیں تحریک کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو جب ایسے دن آتے ہیں جب آپ سوچتی ہیں کہ مشکلات بڑی ہیں، تو آپ یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے کئی اور بھی لوگ ہیں جو انہی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں خواتین کا ساتھ دینے اور ان سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آج 30,000 سے اوپر لوگ آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز سے، تو ہم بھی اسی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو بالکل مردوں کے برابر کے حقوق ملیں، ان کی ویجز سیم ہونی چاہیے، ان کا سب کچھ سیم ہونا چاہیے۔ نومبر میں کانگریس کی نشستوں کے لیے جب انتخابات ہوں گے تو اس مرتبہ دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین امیدوار ریکارڈ تعداد میں کھڑی ہو رہی ہیں۔ ویمنز مارچ سے لے کر جنسی طور پر ہراساں ہونے کے خلاف می ٹو کی مہم تک امریکی خواتین کی بدلتی حیثیت کے بارے میں یہ بڑے بڑے واقعات کیا معنی رکھتے ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 10 سالہ ہینا ہاورڈ کوئی عام ایکٹیوسٹ دکھائی نہیں دیتی، لیکن 1 سال قبل اس نے جو کچھ کیا اس نے اسے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ آج کل اور گزشتہ کئی برسوں سے خواتین سے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، لہٰذا میں نے ان کے لیے مارچ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہینا اور اس کی ماں کیٹی نے ان لاکھوں خواتین کے ساتھ مل کر ان مظاہروں میں حصہ لیا جو امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک ثابت ہوئے۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کے ایک دن بعد ہوا۔ نعرہ تھا ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس۔ ہینا کی ماں کا کہنا ہے کہ یہی سے ایک بڑی ثقافتی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اب خواتین کے ایشوز پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ ہے۔ میرے خیال سے اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ خواتین اپنی آواز کی سنوائی کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھے ہونا جانتی ہیں۔ اس بڑی تعداد کی گونج سوشل میڈیا پر بھی سنی گئی۔ #MeToo نامی مہم اس وقت بہت سی خواتین کی آواز بن گئی جب ہائی پروفائل مرد شخصیات پر جنسی بدسلوکی کے الزامات سامنے آئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ خواتین مردوں کی اس دنیا سے تنگ آ چکی ہیں اور غلبہ حاصل کر رہی ہیں، لیکن کچھ کا کہنا ہے تاریخ میں اس سال کو ایک ایسے سال کے طور پر یاد کیا جائے گا جب بہت شور مچا، لیکن معاوضوں کے بیچ فرق تبدیل نہیں ہوا۔ 2017 کے آخری کوارٹر میں امریکی لیبر اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے مردوں کے مقابلے میں 80% کمایا اور 1 سال پہلے کے مقابلے میں $2 فی ہفتہ کم۔
یہ اعداد و شمار افریقی امریکی خواتین کے لیے اور بھی خراب ہے. وہ مردوں کے مقابلے میں صرف 69% کماتی ہیں اور ہسپانوی خواتین اس سے بھی کم کماتی ہیں. لہٰذا مرد اور خواتین کی تنخواہوں میں بڑا گیپ دیکھنے میں آئے گا اور غربت کی شرح بھی زیادہ ہوگی. ایشیائی اور سفید فام کے مقابلے میں ان کی تعلیم بھی کم ہوگی. گزشتہ سال امریکی سپریم کورٹ نے خواتین کے ابارشن کے حق میں مداخلت نہیں کی، لیکن ماہرین کی رائے میں یہ حق خطرے میں ہے. ریاستیں اس انتخاب کو محدود کرنے کے طریقہ کار ڈھونڈنے کے لیے بہت مہارت رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر رنگ و نسل کی مزید خواتین سیاست میں بھی شامل ہو رہی ہیں اور 370 سے زیادہ کی ریکارڈ تعداد اس سال کانگریس کی دوڑ میں حصہ لینے کا منصوبہ رکھتی ہیں. کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA. کل رات ہالی ووڈ میں ہونے والے اسکرین ایکٹرز گلڈ ایوارڈز میں بھی خواتین کی صنفی برابری کی جو جدوجہد تھی وہ نمایاں رہی. ایوارڈز کی تقریب کی میزبانی کا اعزاز ملا ایکٹریس کرسٹن بیل کو اور تمام تر پریزنٹرز بھی خواتین ہی تھیں. صدر ٹرمپ پہ تنقید کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں رہنے والے سفید فام امریکی جنہوں نے انہیں الیکشن جتایا تھا وہ صدر کی پہلے سال کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ریاست کیلیفورنیا، جہاں بڑے شہروں میں اکثریت صدر کے مخالفین کی ہے، لیکن دیہی علاقوں کا سیاسی منظرنامہ کچھ اور ہی ہے. ریاست کیلیفورنیا کے اس شمال مشرقی علاقے کی اکثریت نے گزشتہ سال کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈالا. ناقدین اپنی جگہ، مویشیوں کے فارم کے مالک جیف ہیمپل اب بھی صدر ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں. میرے خیال میں صدر ٹرمپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کے کردار کی داد دیتا ہوں. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہار مان لیتا. اس علاقے کے عوام معیشت کی سست رفتاری اور بنیادی سہولتوں کے لیے فنڈز کی کمی کے بارے میں پریشان بھی ہیں. مقامی ریڈیو ٹاک شو کے اس میزبان کو امیدوار ٹرمپ کا پیغام پسند آیا تھا. ان کا پیغام تھا کہ ہم چھوٹے لوگوں کا خیال رکھیں گے. یہ پیغام میرے جیسے لوگوں کے ذریعے آگے بڑھا اور ان دیہی علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کے دل کو لگا جو کہ بھلا دیے گئے تھے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حامی تھے. لیسن کاؤنٹی نامی یہ علاقہ پہاڑوں، دریاؤں اور جھیلوں کے بیچ 12,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے. اس کی 31,000 کی آبادی میں 9,000 قیدی بھی شامل ہیں جو یہاں قائم 3 جیلوں میں رہ رہے ہیں. کمانے والے 60% افراد سرکاری ملازم ہیں. رجسٹرڈ ووٹرز میں سے نصف ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں جبکہ 20% ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اور 20% آزاد ووٹرز. صدر ٹرمپ سب کو پسند نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. اس کا تعلق ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کے فیصلوں سے ہے کہ وہ مختلف سرکاری ادارے چلانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں. لیکن دیگر ووٹرز کہتے ہیں کہ صدر واشنگٹن کی سیاست میں تبدیلی لانے کا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور اسی پر عمل کر رہے ہیں. شاید اتنی تیزی سے نہیں جتنا کہ ہونا چاہیے کیونکہ انہیں بہت حمایت نہیں مل رہی. میں دوبارہ بھی انہیں ہی ووٹ دوں گی. امیگریشن اور ٹیکس نظام میں اصلاحات لانے اور وفاقی اراضی کو نجی ڈیولپرز کے ہاتھوں میں دینے کے صدر ٹرمپ کے ارادوں کو یہاں بھرپور حمایت حاصل ہے. کاش وہ ٹویٹر پر پیغامات نہ لکھا کریں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی وہ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ وہی کر رہے ہیں جو دیہی امریکہ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا. سیاست کا کھیل اپنی جگہ، لیکن جانے سے پہلے کچھ بات کھیل کی بھی ہو جائے. پاکستانی امریکن بزنس ٹائکون شاہد خان کی فٹ بال ٹیم جیکسن ویل جیگوارز نے امریکہ میں کھیلوں کے مقبول ترین مقابلے سپر بول کے سیمی فائنل میں کل زوردار پرفارمنس دکھائی، لیکن ٹیم کامیاب نہ ہو سکی. اسے صرف 4 پوائنٹ سے شکست ہوئی. ان کا مقابلہ نیو انگلینڈ پیٹریٹ سے تھا جو کہ 5 مرتبہ سپر بول جیت چکے ہیں. لیکن شاہد خان جیکسن ویل جیگوارز کو جس مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ فٹ بال فینس کے لیے حیرت اور پاکستانی امریکنز کے لیے فخر کا باعث ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.